सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह तआला अलैहि का इसमें मुबारक अब्दुल कादिर है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि की कुनियत अबू मुहम्मद और अलकाबात मुहय्युद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुस सकलैन और गौसुल आजम वगैरह हैं। आप 470 हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बा जीलान में पैदा हुए और 561 हिजरी में बगदाद शरीफ ही में विसाल फरमाया। आपका मिज़ार पूरे अनवार इराक के मशहूर शहर बगदाद शरीफ में है। गौस किसे कहते हैं? गौसियत बुजुर्गी का एक खास दर्जा है। लफ्ज़ गौस के लग़वी मायनी है फरियाद रस, यानी फरियाद को पहुंचने वाला, जो कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि गरीबों, बेकसों और हाजतमंदों के मददगार हैं। इसीलिए आपको गौसे आजम के खिताब से सरफराज किया गया और बाज अकीदतमंद आपको पीराने पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद करते हैं। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि का नस्ब शरीफ। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि वालिद माजिद की निस्बत से हसनी है। सिलसिले नस्ब यूं है: सैयद मुहय्युद्दीन अबू मुहम्मद अब्दुल कादिर बिन सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त बिन सैयद अबू अब्दुल्ला बिन सैयद याह्या बिन सैयद मुहम्मद बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद मूसा जून बिन सैयद अब्दुल्ला महज बिन सैयद इमाम हसन मसना बिन सैयद इमाम हसन बिन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अजमाइन। और आप अपनी वालदा माजिदा की निस्बत से हुसैनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि के अबाओ अजदाद। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि का खानदान सालेहीन का घराना था। आपके नाना जान, दादा जान, वालिद माजिद, वालदा मोहतरमा, फूफी जान, भाई और साहबजादगान सब मुत्तकी और परहेजगार थे। इसी वजह से लोग आपके खानदान को अशराफ का खानदान कहते थे। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि के वालिद मोहतरम। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि के वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैहि थे। आपका इसमें ग्रामी सैयद मूसा, कुनियत अबू सालेह और लक़ब जंगी दोस्त था। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि जिलान शरीफ के अकाबर मशाइख करामुल्लाह तआला अलैहि में से थे। जंगी दोस्त लक़ब की वजह। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि का लक़ब जंगी दोस्त इसलिए हुआ कि आप खालिस्तन अल्लाह ताला की रजा के लिए नफ्स कुशी और रियाजत शरई में यकताई ज़माना थे। नेकी के कामों का हुक्म करने और बुराई से रोकने के लिए मशहूर थे। इस मामले में अपनी जान तक की भी परवाह ना करते थे। चुनांचे एक दिन आप जामे मस्जिद को जा रहे थे कि खलीफा वक्त के चंद मुलाजिम शराब के मटके नहायत ही एहतियात से सरों पर उठाए जा रहे थे। आपने जब उनकी तरफ देखा तो जलाल में आ गए और उन मटकों को तोड़ दिया। आपके रोब और बुजुर्गी के सामने किसी मुलाजिम को दम मारने की जुर्रत ना हुई, तो उन्होंने खलीफा वक्त के सामने वाक़े का इजहार किया और आपके खिलाफ खलीफा को भड़काया। तो खलीफा ने कहा, सैयद मूसा को फौरन मेरे दरबार में पेश करो। चुनांचे हजरत सैयद मूसा रहमतुल्लाह तआला अलैहि दरबार में तशरीफ ले आए। खलीफा इस वक्त गैज़ो गज़ब से कुर्सी पर बैठा था। खलीफा ने ललकार कर कहा, आप कौन थे जिन्होंने मेरे मुलाजमीन की मेहनत को रायगा कर दिया? हजरत सैयद मूसा रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया, मैं मुहतसब हूँ और मैंने अपना फर्ज मनसबी अदा किया है। खलीफा ने कहा, आप किसके हुक्म से मुहतसब मुकर्रर किए गए हैं? हजरत सैयद मूसा रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने रोबदार लहजे में जवाब दिया, जिसके हुक्म से तुम हुकूमत कर रहे हो। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि के इस इरशाद पर खलीफा पर ऐसी रक्कत तारी हुई कि सर बजानू हो गया, यानी घुटनों पर सर रखकर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद सर को उठाकर अर्ज किया, हुजूर वाला, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अलावा मटकों को तोड़ने में क्या हिकमत थी? हजरत सैयद मूसा रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे हाल पर शफकत करते हुए नीज तुझको दुनिया और आखिरत की रुसवाई और जिल्लत से बचाने की खातिर। खलीफा पर आपकी इस हिकमत भरी गुफ्तगू का बहुत असर हुआ और मुतासिर होकर आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज गुजार हुआ, अलीजा, आप मेरी तरफ से भी मुहतसब के ओहदे पर मामूर हैं। हजरत सैयद मूसा रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने अपने मुतवक्किलाना अंदाज में फरमाया, जब मैं हक ताला की तरफ से मामूर हूँ तो फिर मुझे खल्क की तरफ से मामूर होने की क्या हाजत है?
اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین سے آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے۔ شیخ ابو محمد الداربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روپذیر ہوتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیک سیرت بیویاں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ فاق تصنیف اوار المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبد القادر تم نکاح کر لو، اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائی، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیویاں بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا، اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ پھپھی صاحبہ بھی مستجاب الدعوات تھیں۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے نماز استسقا پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی، تو لوگ آپ کی پھپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائے اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین میں نے جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ آپ کی ولادت کی بشارتیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بما صحابہ کرام ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے گھر جلوہ فروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہوا ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون لہا شان فی الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والرسول۔ یعنی اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں میری شان ہے۔
انبیاء کرام علیہ السلام کی بشارتیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے متی ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بشارت۔ جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قطبیت کے مرتبے کی گواہی دی ہے، روضۃ النواظر اور نزہۃ الخواطر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے اللہ کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خبر دی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بشارت۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ اکرام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ شیخ ابو بکر علیہ رحمت اللہ کی بشارت۔ شیخ ابو بکر بن حوارہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ ان قریب عراق میں ایک اجمی شخص جو کہ اللہ اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا اور بغداد شریف میں سکونت اختیار کرے گا۔ قدمی حاضی علی رکبات کلی ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کا اعلان فرمائے گا، اور زمانے کے تمام اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین اس کے فرما بردار ہوں گے۔ وقت ولادت کرامت کا ظہور۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کی برکتیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومئی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتی تھی، جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جنا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حلیہ مبارک۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی برکتیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہیں، اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے آپ کو دیکھا، وہ شخص ہمیشہ شاد رہے جس نے آپ کی صحبت اختیار کی، وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں رات بسر کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی میں راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ شیخ محمد بن قائد الاوانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں
کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، یعنی اے عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ مجھے راہ خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائے تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آپ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن میں ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ حضور پورے نور محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ جزاک اللہ۔